बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। अब तक की अहम खबरें आपके सामने तज्जिया रखता हूं। इमरान खान का पैगाम एक दफ़ा फिर सोई हुई कौम को झंझोड़ने के लिए पहुंच गया। इस पैगाम का क्या नतीजा निकला, आवाम में इसका क्या रद्द-ए-अमल, इस पर तफसील से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग एक दफ़ा फिर जलसे के लिए तैयार हैं लाहौर के लिए, और जनरल रानी की ख्वाहिश पूरी होगी। और वो ख्वाहिश क्या थी, वो अरमान क्या थे, वो गुस्सा क्या थे जो पूरा किया जा रहा है। काशिफ अब्बासी के बाद मज़ीद कौन से सहाफ़ी मीडिया से निकाले जा रहे हैं, चैनल्स को नई अपडेट्स हदायत भी दी जा रही हो, तफसील आपके सामने रखता हूँ। और खुर्शीद शाह ने बाकायदा हाथ जोड़कर माफ़ी क्यों मांगी, जरदारी को गलती का एहसास हो गया कि इमरान खान की हुकूमत गिराना गलत था, PDM का हिस्सा बनना गलत था। वो तफसील में आपके सामने रखता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी को जहाज़ से उतार दिया गया, और आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ैसले के 76 साल पूरे हुए हैं। एक नया नगमा गाना भी रिलीज़ हो गया। एक बात जो बड़ी आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, बहुत से लोग उसे सोचते नहीं, बड़े गौर से आपने सुननी है। और आरिफ अलवी की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पुलिस पहुंच की लाहौर में। एहतसाब अदालत के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उसकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन। और ये वो जज है जिसने नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और इमरान खान, शौकत अजीम, सब लोगों के केसेस नैब के सुने और सज़ाएँ दी। अच्छा, सबसे पहले बात हम शुरू करते हैं इमरान खान के पैगाम की। एक दफ़ा फिर जो सोई हुई कौम है, देखें, उसे झंझोड़ने की खान की कोशिश है। और ये मामला असल में साइफर केस पे जो आइन का आर्टिकल 248 के तहत इस्तस्ना की दलील थी इमरान खान की, उसे मुस्तरद किया गया। ज़मानत का केस खारिज किया गया, मुकदमे खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। अब ये सारा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान को अदालतों से कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। इसीलिए खान ने जो पैगाम दिया उसमें बराह रास्त पहला जुमला ही कानून के मुतल्लिक कि एक मुकम्मल मजाक है, लंदन प्लान मुआहदा है, मुकदमात बोगस और सियासी हैं। और ये देखें, हकीकत है, खान को अगर ये लोग 100 साल की सज़ा भी दे दें तो दे सकते हैं। और ये जब माफ़ हो तो एक सेकंड भी लगता है। जो ही हालात बदलेंगे, और वो ज़रूर बदलेंगे, दुनिया की तारीख है, कभी हालात एक जैसे नहीं रहे। पाकिस्तान में नवाज शरीफ ताहयात नायल 4 साल मुल्क से भागा रहा, 3 मरतबा वजारत उज़्मा छोड़कर हासिल करता रहा। बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा इक़्तिदार में आई। आसिफ अली ज़रदारी इस मुल्क का सदर बन गया। तो यहाँ पर आइन और कानून का मामला किसी खाते में नहीं आता, सज़ाओं की कोई अहमियत, वैल्यू नहीं। अलबत्ता इससे यह हुआ कि रियासती इदारे तो वो बर्बाद हो गए। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप सब भी करते हैं, खान को सेहत अल्लाह और ज़िंदगी दे, क्योंकि जो स्लो पॉइजनिंग वाला मामला है ये ख़तरनाक है। ये इस हद तक ना गिर जाए, लेकिन बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में, ये अपनी कोशिश करते रहें। बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है, ये जो कानून खान पर लगा है कहाँ से आया। ये 1911 का कानून, 9/11 असल लफ्ज़, आप कान खड़े होंगे आपके, ये 19वीं सदी में तज़ाहिर है, 1907 लग गया उसका, ये 9/11 है। इस तारीख से मुसलमान बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। नहीं अगर आपको पता तो इराक से जाके पूछ लें, किसी इराकी को रोक के पूछें, अफगानिस्तान से पूछें, शाम से पूछें, लिबिया से पूछें, दुनिया भर के मुसलमानों से पूछें इस तारीख की उनकी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, इस तारीख से उनकी ज़िंदगी कैसे बदली। जिस तरह अमेरिका में आपको पता है ट्रंप इलेक्शन हारा, कैपिटल हिल हुआ, इलेक्शन की चोरी पर वहाँ लोग घुस गए। अमेरिका का वही मंसूबा पाकिस्तान में भी आया, वही तरीका। इसी तरह 9/11 में 1911 के कानून में जेल पाकिस्तान में बना नहीं बल्कि अंग्रेज़ ने बनाया। और ये सिलसिला कब ख़त्म होगा, तो लेकिन लोगों को यकीन है कि यह सिलसिला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा जब तक नवाज शरीफ मुकाबले की हैसियत में जीतने के लिए नहीं आता। ये जुल्म सितम जारी रहेगा जब तक 1911 का कानून खान पे लगा रहेगा। और इनका ये सेटअप जब तक कंप्लीट नहीं होता, जो इलेक्शन करीब आएंगे आपको अंदाज़ा होगा ये करेंगे क्या। अब तक के हालात आपके सामने, लेकिन इमरान खान ने जो पैगाम दिया कि आपको अपने हकूक़ और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, जलसे मुनक़्क़द करें, इंतख़ाबात करें, अगर शुरू हो तो मुहिम चलाएँ, अपनी कन्वेंशंस करें। खान का वोट लोगों ने संभाल के रखा है कि वक्त आने पर ये हम अपना बदला लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, आपने बड़े गौर से सुनना है। लेकिन फ़िलहाल आप अपनी जमहूरी जद्दोजहद जारी रखें। अब देखें, इस अभी जो लाहौर में कॉन्फ्रेंस रोकी गई, हालांकि डिप्टी कमिश्नर से इजाज़तनामा तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पे जलसे का ऐलान कर रही है, और ये कॉन्फ्रेंस रोकने का मकसद भी यही था। तो 2 तरीके देखिए, इलेक्शन जो नवंबर में आपको पता है जब तक अमेरिका के नहीं होंगे, या जब तक वो आपको पता है पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। दूसरा आपको पता है अवाम, जिस तरह दुनिया की अवाम निकली, मुख्तलिफ अक़वाम निकली, इस तरह आप लोग जो बर्फ़ से जब तक ठंडे हुए हैं उतरेंगे नहीं तो उस वक्त तक मामलात बदलेंगे नहीं। तो मैं आपका ज़्यादा इम्तहान नहीं लेना चाहता। ये सारे मंसूबे, लंदन प्लान, जिनेवा प्लान, दुबई प्लान, ये सारे इनके मौजूद हैं। एक फेल होता है, दूसरा ये जो असल मुआहदा है लंदन का वो अभी तक चल रहा है। और लोग सोच रहे हैं कि आसिफ जरदारी इसमें कहाँ गायब हो गया अचानक, जिसने इमरान खान के खिलाफ ये अदम एतमाद की तहरीक बल्कि से मंजूर कराया, सारा मामला किया। तो ये देखें, सबसे बड़ा इसका किरदार था। ये अचानक गायब इसलिए हुआ कि दुबई में इसके साथ जो मंसूबा था कि नवाज शरीफ से
یہاں پہ سے پھر ایک دفعہ دھوکہ کیا گیا. 16 مہینے اس نے شہباز شریف کی حکومت کے لانے کے لیے کہا کہ چلو اگلی باری بلاول کی پروجیکٹ بلاول, آپ کو یاد ہوگا, اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ منصوبہ معاہدہ بدلے گا اور نواز شریف کو واپس لائیں گے. وہ یہی سمجھ رہا تھا نواز شریف واپس نہیں آئے گا. یہاں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے خورشید شاہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ رہے, ہمیں معاف کریں. سیاسی طور پر یہ لوگ تحریک انصاف سے جڑنا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ منافقت, سیاست ان کی منافقت کا نام ہے. انہیں کہے عمران خان کے الیکشن سے بائیکاٹ کرے, پھر جوڑیں گے, پھر مزہ آئے. لیکن خان الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کرے گا, لیکن ان کا امتحان ضرور ہو جائے گا. بہرحال یہ دور کی کوڑی ہے. تمام منصوبے جو ان کے وہ ناکام ہیں. عوام ابھی بھی ادھر ہی موجود ہے اور ان کے جتنا زور لگانے سے ٹوٹ نہیں رہی, عوام الٹا بڑھ رہی ہے. بلکہ اب یہ اس لیول پہ آگے کہنے پہ کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ دو, اس طرح کام, عدالتیں ہوں, پولیس ہو, پورا نظام ہو, منصوبہ مرحلہ بار مرحلہ آپ کو پتہ ہے جس طرح نواز شریف کو بنا سوار کے لائے, کبوتر بازی کروائی, ملک کے سارے وسائل جھونک دیے اس لاہور ڈرامے میں, اور پھر بھی اس کے پاس آپ کو پتہ ہے سیاستدانوں سے پریس کانفرنسیں کروائی, انٹرویو کروائے. اب سوشل میڈیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, لیکن تحریک انصاف کی سب سے بڑی طاقت انہیں پتہ ہے سوشل میڈیا. اب یہ لندن پلان جو ہے دیکھیں, یہ کوئی ہندوستان کی بالکل آپ سمجھ لیں بالی ووڈ کی ایک فلم تھی پوری. اس میں ڈائریکٹر نے کہا میوزک, تو اس کے بعد عدالتیں, آپ کو پتہ ہے صحافی, بیوروکریسی, سب اٹھ کے ناچنا شروع ہو گیا اپنے اپنے کردار. ہر ایک کو ایک کردار, ایک سین دیا گیا تھا. نواز شریف کو ایئرپورٹ سے لانے سے لے کر الیکشن کمیشن میں نادرا کی ٹیکنالوجی اور بیلٹ پیپر کے اوپر ٹھپے تک انہوں نے ہر سین بنایا ہوا ہے. یہ فلم ہر 2-3 سال بعد آپ کو پتہ ہے یہ دوبارہ تیار کرتے ہیں, ریلیز کرتے ہیں. بدقسمتی اس دفعہ یہ ہوئی کہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے عوام کے ہاتھ لگ گئی. عوام نے اس کی ریلیز سے پہلے ہی ساری فلم دیکھ لی. اب اس فلم کا جو دی اینڈ ہے وہ بڑا عجیب ہے. اس میں آخری کردار جو ہے وہ عوام کا ہے, آخری سین عوام کا ہے. اس کے بعد یہ فلم ختم ہوگی, ورنہ ہر 2-3 سال بعد اس فلم کی آپ کو پتہ ہے کاپیاں آتی رہیں گی. اور یہ صرف فلم پاکستان میں نہیں, آپ کو ترکی میں بھی چلی تھی, وہاں طیب اردگان کے خلاف بھی چلائی تھی, لیکن عوام نے اس کا دی اینڈ بدل دیا. یہ فلم ایران میں بھی چلی تھی 1978 کے بعد, لیکن اس کے بعد یہ فلم وہاں بین ہوگی. بنگلہ دیش میں بھی کچھ بننے کے بعد 1971 کے بعد فلمیں چلیں, لیکن اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسر پرانے تھے. برکھپ کے نئے جو آئے انہوں نے فلم ہی بدل دی. اس کے بعد پھر نئی کہانیوں پر وہ کام کر رہے ہیں, اس میں معاشی ترقی, ٹیکنالوجی, ان چیزوں پہ, جدید چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. وہ آگے نکل گئے. اس فلم میں سرمایہ ہدایت کاری امریکہ سے براہ راست, آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ہدایت کار ہیں ہالی ووڈ کے, وہ جو کہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے, اور اداکار تو یہاں بے شمار موجود ہیں. کوئی بھی ان میں سے ہیرو نہیں بن سکا, لیکن سارے سائیڈ رول میں ہی رہے. ہیرو جو ہے اس فلم کا وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے, اور عوام اسے بڑے پردوں پر اس فلم کو دیکھ رہی ہے, پورے پاکستان میں پیغام سن. یہ واحد فلم ہے جو بنا دیکھے بھی لوگوں کو پتہ تھی. اس فلم کو عدالتوں کے ججز بھی دکھائے گئے, بے ایمان, کرپٹ, بد کردار, بدعنوان ججز ہیرو کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں فیصلوں پہ محفوظ کر کے, 10 گھنٹے 4 دن بحث کر کے فیصلہ محفوظ کرتے ہیں, پھر لکھا ہوا فیصلہ آتا ہے وہ سنا دیتے ہیں. اس کیس کا اگلا سین اس فلم میں نیا چیف جسٹس آیا ہے. اب عمران خان جو ہیرو ہے اس فلم کا, وہ تمام غیر قانونی کیسز اس کے سپریم کورٹ میں جائیں گے. اچھا, اس میں الیکشن کا بھی ایک سین انہوں نے رکھا ہوا باقاعدہ طور پہ, اس کی تاریخ بھی ہوگی 28 جنوری, اور اتوار کے دن وہ سین بھی فلمایا جائے گا. اس کی آپ کو پتہ ہے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے پریس کانفرنسز, انٹرویو, وہ آپ نے جھلکیاں بھی اس فلم میں دیکھی. اس میں ایک بڑا کردار تھا شیخ رشید کا, بڑا دبنگ انداز میں مسکراتا ہوا, ہاتھ میں سگار لے کے وہ آتا تھا, بے باک گفتگو کرتا تھا, بڑا لوگ اسے پسند کر رہے تھے, مشہور تھا, عوامی لیڈر تھا. اتنا ظلم کیا کہ وہ سہما ہوا, ماضی کی راکھ سمیٹتا ہوا, نوجوانی سے سیاست میں میدان میں اتار چڑھاؤ دیکھنے والا, جیلیں کاٹنے والا, 8 دفعہ وفاقی وزیر, 17 دفعہ وہ بننے والا رہ گیا. فلمی صحافی بھی اس میں آپ کو پتہ تھے. اصل میں انہوں نے صحافی مار دیے سین بنانے کے لیے, ارشد شریف کو شہید کر دیا سین تک اصلی لگے. عمران ریاض کو نفسیاتی جسمانی کمزور کر دیا تھا کہ یہ فلم میں بالکل صحیح لگے. اس فلم میں جنرل رانی کا بھی ایک کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے. وہ ایک شریف جج مظاہر نقوی کے پیچھے جھوٹے ریفرنس 10 ریفرنس بنا کے کہ جس کے اثاثے 3 ارب سے زیادہ ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اس فلم کو لیک کرنے میں چھوٹے موٹے صحافی بھی ان کے استعمال ہوتے ہیں. اور مظاہر علی نقوی پر کیس ڈالنے سے پہلے انہوں نے ایک آڈیو لیک سکینڈل بھی اس فلم میں ڈالا ہوا تھا. اس کی بنیاد پر اب شو کاز نوٹس بھی جاری ہوئے. اور یہاں پہ بڑی اہم بات بتاؤں کہ جو چیف جسٹس ہے اس فلم کے, وہ کیس میں اپنے خلاف, ان کے خلاف بھی ایک کیس تھا, میرٹ پر جواب دینے کی بجائے اس کیس کے وہ لڑے تھے اور جیت بھی گئے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ جیتے کس بات پہ تھے کہ ایف بی آر کو ایک جج کے ڈکلیئرڈ ایسٹ چیک کرنے کی, چھان بین کرنے کی غیر قانونی کام ہے, مطلب ان کے پاس اجازت نہیں ہے. اب اگر قاضی فائز کے اثاثے جان پھین اس کی جانچ کریں تو وہ ناجائز ہے, لیکن مظاہر نقوی کے کریں تو جائز ہے. مظاہر نقوی کو ہر یہ نقطہ ہی اٹھانا چاہیے اپنے ڈیفینس میں, اسی پہ کام ختم ہوگا. ریفرنس انہوں نے مظاہر نقوی کے خلاف ڈالا کیوں تھا؟ پی ڈی ایم کی حکومت میں تفتیشی اداروں میں آپ کو پتہ ہے حکومتی مداخلت, یہ پہلا از خود نوٹس نے لیا. پھر 90 دن کے انتخابات کے معاملے پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے, اس پہ نوٹس لیا. اور پھر تیسرا بڑا جرم تھا جو وہ ابھی اس نے حال ہی میں کیا, فوجی عدالتوں میں جو سویلین ٹرائل کا عدم قرار دے. یہ 3 جرائم بہت بڑے تھے,
پنجاب کے خاص طور پر اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے طور پر اس وقت مریم نواز کی طرف سے ایک مہم لیسن ہو، ظاہر علی نقوی ہو، پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا، آج بھی کوئی بھی نواز شریف کے خلاف مقدمہ ہو آج بھی جج بن کر بیٹھا ہوتا ہے اس میں شروع ہوئی باقاعدہ، جس میں جلسوں میں تصاویر لہرائی گئیں، ویڈیوز چلائی گئیں، باقاعدہ منظم انداز میں ججز کی کردار کشی جو ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ ویسے تو سپریم کورٹ پر حملہ کر کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی کمر پر یہ لاتے بھی مارتے رہے، مظاہر علی نقوی تو خوش قسمت ہے، صرف ایک جوڈیشل ریفرنس ہی آیا۔ انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، اس فلم میں جو کر سکتے تھے، جو سین اب یہ اپنے لوگوں پر بھی سیدھے ہو رہے ہیں۔ خاقان عباسی کو چین جانا تھا، وہاں جہاز سے اسے کہ جی کلیئرنس نہیں دی، جہاز سے پکڑ کر اتار دیا کہ جی آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، حالانکہ خاقان عباسی ابھی 2 ہفتے پہلے نواز شریف سے لندن مل کے آیا ہے، آپ کو یاد ہوں گے ویڈیوز۔ اب یہ چونکہ پاکستان میں ملاقات نہیں کر رہا، معاملہ یہاں چل رہا ہے ان کا، زبردستی پریس کانفرنس، اچھا پریس کانفرنس انٹرویو کے بعد اب زبردستی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کی تصاویر بھی بنے گی ملاقاتیں کراتے ہوئے کہ تحریک انصاف کے لوگ ان سے مل رہے ہیں، اس سے مل رہے ہیں۔ اب جب تک عمران خان کی ہدایت نہ آئے آپ ان چیزوں پر توجہ نہ دیں، میں تو یہی کہوں گا۔ مجھے جو اندر کی بات پتہ چلی ہے، خان اس پہ اسد کیسر علی محمد پہ فضل الرحمان سے ملنے پہ ناراض ہے، انہوں نے کہا جی دعا کرنے کے لیے دعا کر، بھائی وہ کتنی دعائیں کرنے ہیں آپ کے پاس آیا ہے، کتنی اس نے شہریار آبادی افریدی اس کے علاقے کے ادھر ہی دعا کر رہے تھے۔ بہرحال یہ فلم تھی ایک بہت بڑی ان کی، یہ بھی میں یہاں جو آپ سے سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہر بندہ دیکھیں دوسرے سے یہی پوچھتا نظر آتا ہے، بھئی آپ عوام باہر نہیں نکلتی، بڑا افسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ تانے مارتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ باہر نکلیں، کیونکہ آپ نکلے تھے خان کے لیے جس دن حکومت گئی، بہت زیادہ نکلے، بغیر قیادت کے نکلے، پھر آپ لانگ مارچ میں بھی نکلے، جلسوں میں بھی نکلتے رہے، احتجاج بھی کرتے رہے، تو بلا شبہ تعداد آپ کی اتنی نہیں تھی جتنی آپ کا حق بنتا ہے۔ مثلا لاہور کی تقریباً 1.80 کروڑ آبادی ہے، تو آپ لوگ تو 20-25 ہزار ہی نکلتے رہے، اگر وہ بڑی تعداد میں نکلتے تو ظاہر ہے بڑی میجورٹی ہوتی تو وہ ایک بات اور تھی، لیکن چلے نہیں نکلتے نہ نکلیں۔ اس وقت ملک کا 80% طبقہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ سب متفق ہیں، کہیں میں اگر غلط کہتا ہوں تو کامنٹس میں لکھ دیں، لیکن یہاں نہ نکلنے والوں سے کوئی گلہ نہیں۔ ٹھیک ہے آپ جبر ہے، آپ کے اوپر پریشر ہے، آپ خاموش ہیں، تحریک انصاف لیکن سب سے بڑی طاقت ہے، آپ مانتے ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کا میں آپ کو عملی نمونہ بتا دیتا ہوں، آپ یہ تسلیم کرتے ہیں عمران خان ایک ہے، باقی تمام لوگ زیرو ہیں، جتنا مرضی بڑا زیرو، اتنا بڑا زیرو یا اتنا بڑا زیرو ہی ہے، سیاست میں ہو، صحافت میں، جس مرضی شعبے میں۔ خان کے ساتھ وہ لگا تو اس کی ایک شناخت بنی، کوئی 10 بنا، کوئی 100 بنا، کوئی 1000 بنا، کوئی لاکھ بنا، کوئی ملین بنا، اور جو شخص خان کے نظریے پہ کھڑا ہوا اسے آپ لوگوں نے پذیرائی دی۔ تحریک انصاف پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اس وقت سب سے بڑی اور سب سے طاقتور جماعت ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ تمام لوگوں کے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کریں۔ اسد عمر تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری تھا، 98 لاکھ ٹویٹر پہ اس پہ فالوور، 98 لاکھ پہ، پاکستان کا دوسرا بڑا اکاؤنٹ ہے، اس کے فالوورز مریم نواز، نواز شریف سمیت تمام لوگوں سے زیادہ ہے، پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کے رہنماؤں سے زیادہ ہے، چاہے فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو، جو بھی۔ فواد چودھری اس کے بھی 62 لاکھ آپ کو پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرح حبیب دیکھ لیں، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، فیس بک ہے، ملینز کی تعداد میں ہے، فالوورز ہیں، اور تو اور وہ فیض الحسن چوہان، فردوس عاشق اوان، جہانگیر ترین، علیم خان، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بھاگ گئے، پارٹی چھوڑ گئے، پریس کانفرنس کر گئے، بک گئے، ٹوٹ گئے، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن یہ تمام لوگ اس نظریے سے ہٹ گئے، اور یہ تمام زیرو ابھی زیرو نہیں ہوئے۔ دیکھیں احتجاج میں آپ کو مسئلہ میں مانتا ہوں، ظلم ہے، جبر ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ٹویٹر پر، فیس بک پر ان فالو کرنے میں آپ کو بٹن دبانے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کے فالوور ہندوستان سے آئے یا اسرائیل سے آئے یا انہوں نے خریدے ہوئے ہیں؟ ان کے فالوورز آپ لوگ ہیں، اور آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان فالو کیا جب عمران خان کو یہ چھوڑ کے گئے؟ دیکھیں جو یورپین معاشرے میں طرح کیسے فرق ہے آپ میں، ان میں کیا امید کی جا سکتی ہے آپ باہر نکلے؟ یہ لوگ جس دن خان کو چھوڑ کے گئے اسی دن ہر وہ بندہ جو خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کی وجہ سے انہیں جوائن کر گیا وہ چھوڑ دیتا۔ جس طرح آپ لوگ جوتی چور مسجد میں پکڑا جائے مار مار کے ستیہ ناش کرتے ہیں، لیکن بڑا چور آئے تو آپ سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اب جس مرضی پارٹی کا ہوتا ہو، یہ ان کے سارے گناہ معاف کرنے میں اور گناہ کرنے میں آپ کا، جس طرح طاقتور ججز ہیں، امریکہ میں کوئی سیاستدان سیلیبریٹی ایسی حرکت کرے، اگلے دن سوشل میڈیا کھولتے ہی اسے اندازہ ہو کہ کیا بلنڈر مارا، لوگ 2 منٹ میں اس کو انفالو کرتے ہیں۔ آپ انہیں ہیرو سے زیرو بناتے، زیرو سے ہیرو کیوں نہیں بناتے؟ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک جملہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام، یہ کیوں نہیں سمجھ آتا آپ کو؟ یہ ان فالو کرنے سے انہیں کتنا فرق پڑتا ہے۔ اسد عمر کو یہ اگلے دن 8 ملین سے 8 لاکھ پہ پہنچتا تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ پریس کانفرنس کر کے میں نے کر کیا دی ہے۔ یہ اکاؤنٹ کھولتے ہزاروں میں نظر آتا ہے، انہیں جھٹکے لگتے، ان کی ساری طاقت آپ لوگ ہیں، ورنہ یہ کیا ہے؟ اگر آپ کو میری باتیں سن کر ہوا میں ویسی تحلیل ہو جانی ہے، نہیں سمجھ آنی، تو میں گونگے بہروں سے بات کر رہا ہوں یا کسی دیوار سے کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ یہ سلجھے ہوئے پڑھے لکھوں والا
اور کم از کم سوشل میڈیا پہ تو انہیں انفالو کر دو. انہیں پتہ تو چلے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیتے ہو, زندہ دلانے قوم کی طرح کہ بھیڑ بکریوں کی طرح سنتے رہو گے ہر وقت. اس ویڈیو میں آپ اس پیغام کو آپ نے پھیلانا ہے اور سمجھنا ہے. مقصد میرا کوئی اسد عمر سے میری کوئی ضد نہیں ہے, میرا اسے کوئی دشمنی نہیں ہے, مجھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ فالو کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے, لیکن میں آپ کو احتجاج کا طریقہ ایک جینون, ایک احتجاج جو پڑھے لکھے انداز میں, جمہوری انداز میں احتجاج, وہ بتا رہا ہوں. سمجھنے والے لوگ جو نظریے پہ ہیں جو نہیں ہیں ان میں کچھ تو فرق رکھیں نا. آپ سب کو ایک ہی جگہ میں رگڑ دیتے ہیں. تو اس نظام کا ورنہ آپ بھی حصہ ہیں. پھر ججز پہ گلہ نہ کیا کریں, میڈیا پہ گلہ نہ کیا کریں, باقی لوگوں پہ گلہ نہ کیا کریں, گلہ اپنے آپ سے کریں. ابھی بھی جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں میری آواز, آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا آپ اس پروسیس کا حصہ ہیں؟ اگر ہیں تو اپنی غلطی تسلیم کریں, دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے خود انفالو کریں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے. میں اصل میں اسرائیل فلسطین کے ایشو سے ہٹتا جا رہا ہوں. اس پاکستانی مثال اور بہت سارے لوگ اس پہ گلہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارا آپ کو پتہ ہے امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میری اس پہ ہوگی, اور کوشش ہوگی میں اس ٹاپک کو بھی ساتھ لے کے چلوں. اس پہ بہت ساری اپڈیٹس ہیں جو آپ لوگوں کے پاس نہیں پہنچ رہی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس پہ ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اور اس کو بھی انشاءاللہ میں ٹچ ساتھ رکھوں گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.